बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक उम्मीद पैदा हुई है। ये उम्मीद बराबर साबित होती है या नहीं, वो ये है कि जी पाकिस्तान और अफ़गान अमन के दीगर स्टेक होल्डर्स का एक अहम इजलास होने जा रहा है दोहा में। अफ़गानिस्तान में इस वक्त शदीद तरीन खाना जंगी नहीं बल्कि जंग हो रही है और गली कूचों में हो रही है और गली कूचों में लाशें बिखरी पड़ी हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन इस दौरान सूरत हाल जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक मामला हुआ है और वह है अशरफ गनी। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अफ़गान पार्लियामेंट से ख़िताब किया और उन्होंने अब सारे का सारा गुस्सा निकाला है अमेरिका पे। और उन्होंने कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी हो रही है, जो कत्ल व गारत हो रही है, इसका ज़िम्मेदार अमेरिका और उसके फ़ैसले हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जल्दबाजी में यहाँ से इनखला का फ़ैसला किया और अगर ये फ़ैसला इसी तरह रहता है तो अफ़गानिस्तान को खाना जंगी और अफ़गानिस्तान को खून खराबे से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने शदीद तरीन तनकीद की है अमेरिका पे, अमेरिका की क़यादत पे। और अचानक उनको ये सब कुछ कैसे करना पड़ा, ये एक सवाल है। और दूसरी जानिब अशरफ गनी ने अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दी है और उनके वजूद को तस्लीम करने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि आएँ बैठें टेबल पे और हम आपस में मुज़ाकरात करते हैं और बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, में आपको बताता हूँ क्या हो रहा है और उसकी भी उस तरफ भी जाते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट दोहा में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले 3 ममालिक थे उसमें, अब इसको नाम दिया गया है तोसी ट्राइका का, यानी कि 3 ममालिक के साथ प्लस मज़ीद ममालिक उसमें ऐड किए गए हैं। और ये 3+ ममालिक का इजलास जो है वो इसी हफ्ते मुतवक्के है, इसी हफ्ते कह रहा हूँ 12 अगस्त तक मुतवक्के है। और इसमें रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान पर यह मुश्तमिल होगा। और ये इनिशिएटिव जो लिया है वो लिया है जनाब अफ़गानिस्तान के लिए रूस के जो नुमाइंदा खसूसी हैं ज़मीर काबोलोफ, उन्होंने लिया। मास्को में ऑनलाइन ब्रीफिंग उन्होंने की और रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका पर मुश्तमिल ये ग्रुप जो है वो अब आइंदा हफ्ते इस इजलास मुनक़िद कर रहा है। और रूस के जो इदारे हैं उनके इत्तलात के मुताबिक जो अमेरिका में उन्होंने रूस के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अमरीकी ज़ल्म खलीलज़ाद से फ़ोन पे बात की है। और इसी तरीके से अगले हफ्ते में उन्होंने कहा है कि हम सब मिल के बैठ के, और सिर्फ ट्राइका नहीं बल्कि ट्राइका प्लस उसमें पाकिस्तान को भी ऐड किया गया है, ये सारे बैठें और बैठ के मामलात को हल करें। इसमें जो तोसी ट्राइका फॉर्मेट है, इसमें जी बुनियादी तौर पे जो एजेंडा है, ओनली 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई बंद करवाई जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बिठाया जाए और एक अबूरी सेटअप के लिए उनको तैयार किया जाए। अबूरी सेटअप बनाया जाए काबुल के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके पावर शेयरिंग तय की जाए, काबीना के अरकान का तयन किया जाए। इस तरीके से ये एक प्लान है और इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये भी है कि रूस भी, पाकिस्तान भी, काबुल भी, अशरफ गनी एंड कंपनी, वो भी एक मुतालबा कर रहे हैं। और वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि अमेरिका अभी भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और मुकम्मल तौर पे यहाँ से इनखला ना करे। लेकिन जो सूरत हाल है वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका अपने फ़ैसले को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। और
جبکہ طالبان جو ہیں افغان طالبان وہ مسلسل ایک کیا کہنا چاہیے پیش قدمی کر رہے ہیں، اور پیش قدمی کرتے کرتے اب جو لڑائی ہے وہ افغانستان کے، یہ جو لڑائی نہیں، اب تو اس کو جنگ کا نام دیا جا رہا ہے پورے کا پورا، کہ یہ پہنچ چکی ہے شہروں تک، شہروں سے اب صوبائی دارالحکومتوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں جو لیٹسٹ ہے قندھار ایئرپورٹ کے ارد گرد لڑائی چل رہی ہے، قندھار ایئرپورٹ بند کرنا پڑا، اور افغان طالبان جو ہیں وہ شہر میں موجود ہیں اور مختلف اہم علاقوں پہ ان کا قبضہ ہو رہا ہے، ایون گورنر ہاؤس تک ان کے قبضے میں جا چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے قندھار، ہرات اور ہلمند جو اہم صوبے ہیں ان کے وہاں پہ صوبائی دارالحکومتوں کا طالبان نے رخ کیا ہوا ہے، اور قندھار، ہرات اور لشکرگاہ کے حصول کے لیے، ان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے خون ریز لڑائی جاری ہے، اور راکٹوں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب شہروں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ یہ ایک مفصل رپورٹ ہے کہ جو مفصل رپورٹ مقامی باشندے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ لڑائی چل رہی ہے، اور قندھار ہوائی اڈے پر طالبان نے راکٹ حملے کیے اور وہاں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہلمند صوبے لشکرگاہ کو بھی اسی طریقے سے حاصل کرنے کی، اور شہر کے اندر اس وقت لڑائی چل رہی ہے، اور افغان فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے مزاحمت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو روک سکیں۔ 2 لاکھ آبادی کا شہر لشکرگاہ ہے، اور وہاں پہ بھی یہی چیز چل رہی ہے، اور ان صوبائی جو گورنر ہاؤس ہیں وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے وہ گھیراؤ کیا ہوا ہے افغان طالبان نے۔ گلیوں میں وہ کہتے ہیں جی آپ لاشیں پڑی دیکھ سکتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے ہسپتالوں میں ایمرجنسی ہے، میڈیکل کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں بیچارے کہ فضائی حملے بھی افغان فورسز کر رہے ہیں، چھوٹی بندوقوں کا استعمال بھی ہو رہا ہے، مشین گنوں کا استعمال بھی ہو رہا ہے، سنائپرز کا استعمال بھی ہو رہا ہے، توپیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ معاملہ، اور ہرات کے صوبائی گورنر کے ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ فضائی حملوں میں تقریباً 100 جنگجو مارے گئے ہیں، یعنی دونوں طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے مار کٹائی کا، جبکہ اشرف غنی صاحب نے ایک پلان دیا ہے، اور ان پلان کے مطابق وہ کہتے ہیں 6 ماہ کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امن ہو جائے گا اس روڈ میپ پہ چلتے ہوئے، لیکن افغان طالبان نے اس کو بالکل انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بکواس اور لغو خبر ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم اپنا پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ ہرات میں 5 مختلف مقامات سے طالبان نے حملہ کیا ہے، اور وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت افغانستان کی جی، اور افغانستان کے گردنوا کی، قندھار کی، ہلمند کی، قندھار، ہرات کی، لشکرگاہ کی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو ہیومن رائٹس واچ جو ہیں تنظیمیں، انہوں نے بھی اب افغانستان کی صورتحال کے بارے میں حالات کو سنجیدہ لینے کا کہا ہے، لیکن امریکہ اور دیگر جو ہیں وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی لے لیں کہ افغانستان سے جو افغان مترجم تھے، ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹر تھے، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور اب ان کو بھی وہاں سے افغانستان سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ افغانی ہیں، اور یہ مترجم کے طور پہ، ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹر کے طور پہ امریکی فورسز کے ساتھ اور نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ٹرانسلیشن کا بھی، پلس ان کے لیے مخبری، ان کے لیے جاسوسی، ان کے لیے انفارمیشن لے کے آنا، یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً جی کوئی 16 سے 18 ہزار ہے،
اور ان سب نے احتجاج بھی کیا تھا امریکی سفارت خانے کابل میں اور دیگر جگہوں پہ کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے امریکی افواج کے انخلا کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ پہلا گروپ وہاں سے نکل چکا ہے، پہلا نہیں بلکہ 2-3 گروپ نکل چکے ہیں اور یہ پہنچ چکے ہیں خصوصی طیارے سے امریکہ۔ وہاں پہ پھر ان کو امیگرینٹ ویزے دیے گئے ہیں اور وہاں سے پھر آگے مختلف ملکوں میں ان کو سکونت دی جائے گی۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی یہ خاندان تھے یہ ایٹ رسک، ان کی زندگیاں خطرے میں، ان کی بھی اور ان کے خاندان کی بھی، کیونکہ انہوں نے 20 سال تک، یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ اور دیگر انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے اور ان کے لیے کام کرتے رہے۔ اب یہ سب کے سب جو ہیں خاندان وہ افغان طالبان کے نشانے پر ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ ہے، لہٰذا یہ اعلان تو کیا ہے افغان طالبان نے، لیکن ان اعلانات پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا، اور اب یہ 16-18 ہزار خاندانوں کی کوشش یہی ہے کہ یہ سب کے سب امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں ان کو آباد کیا جائے۔ اور پہلے سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اب اشرف غنی نے بھی یہی بات کی اور دیگر نے بھی، پھر احتجاج بھی ہوا، اب ان کو وہاں سے نکالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی ایک بار پھر امریکہ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امریکہ کا انحصار انڈیا پہ تھا اور انڈیا جو ہے وہ ایک حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے اس کے بھی پر جلتے ہیں، اور اسی لیے بلنکن کا دورہ دہلی جو ہے وہ کو بہت زیادہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوا، اور اب پھر پاکستان کی طرف انحصار ہے اور پاکستان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ایک رول ادا کریں، میڈیشن کا، درمیان میں برج بنیں اور افغان طالبان کے ساتھ بات کروائیں۔ تو دیکھنا ہے کہ دوحہ میں جو 3+ کنٹریز کا کے رہنماؤں کا، خصوصی نمائندوں کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا بنتا ہے۔ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ چین نے بھی اب افغانستان کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ اس طریقے سے روس، چائنا، پاکستان، امریکہ، اب یہ تمام ممالک خصوصی نمائندے مقرر کر چکے ہیں افغانستان کے لیے، اور دوحہ میں دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے کیا بیٹھک ہوتی ہے اور افغان طالبان کو کس حد تک یہ منانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔